आइए नाजरीन, प्रोग्राम देखें बातें खरी खरी, मेज़बान MS अतर कुरैशी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाजरीन, प्रोग्राम बातें खरी खरी में आपका मेज़बान MS अतर कुरैशी BBC urdu.live के साथ। मेरा सलाम मेरे वतन के मेमारों, तज़िया निगारों, शाहीनों, कलमकारों, शमए रिसालत के परवानों, बिलखुसूस मेरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों और ताकत का सरचश्मा अवाम के नाम। आज हम बातें करते हैं कि हमारा माजी क्या था और हमारा मुस्तक़बिल क्या है। नाज़रीन, यूँ तो आपने देखा होगा कि दुनिया की कौमें जब अपनी आज़ादी हासिल करती हैं तो बड़े लगन और बड़े जज्बे के साथ अपने मुल्क को और अपनी कौम को तरक्की देने के लिए बड़े किरदार अदा करती हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा सानिया हुआ है जिसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, हमारे यहाँ अब तक जो भी हुकूमतें आती रही हैं वो हुकूमतें या तो हादसाती तौर पर आई हैं या किसी एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत किसी को हमारे सर पर मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मौरूज़ वजूद में आया और जब पाकिस्तान बना तो वो क़ुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था, उन क़ुव्वतों के अंदर ख़ास तौर से दीनी एलिमेंट्स बड़ा पेश था। और जिस तरह से क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी मुख्तलिफ़ तक़ारीर के अंदर और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ये बताया कि जनाब अली कि किस तरह से उलमाए अहले सुन्नत ने एक भरपूर और मजबूत किरदार अदा करके पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह से बरसगीर पाक व हिंद के वो ख़ास इलाक़े जिनसे एक बड़ी तादाद में लोग हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, ये वो लोग थे जो मेमाराने वतन यानी पाकिस्तान के मेमारों की औलादों में से थे। यूँ तो पूरा पाकिस्तान हमारा जो जिस खित्ते पे आबाद है उस खित्ते के हर गोशे में बरसगीर पाक व हिंद से हिजरत करके आने वाले जाके आबाद हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी जो हुई वो सूबा पंजाब में हुई, क्योंकि पंजाब का बड़ा और वसी तरीन बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। वसी तरीन बॉर्डर जो आज के दौरे हुकूमत के अंदर भी उसी तरह से है जिस तरह से उस वक़्त था। वो पंजाब यानी जो बरसगीर का पंजाब था जो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, तो वो बॉर्डर एक तवील बॉर्डर था। और वहाँ के लोग जब माइग्रेट करके पाकिस्तान बनने वाले हिस्से के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो जनाब अली वो सब आपस में मिक्सअप होके अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग सरहद और कुछ लोग बलूचिस्तान में, और उसके बाद एक बड़ी अक्सरियत जो उर्दू बोलने वालों की थी वो सूबा सिंध में आके आबाद हुई। लेकिन सिंध का कल्चर जो है वो इंतहाई पसमानदा था, इसलिए जो तालीम याफ्ता तबका हिजरत करके इंडिया से सिंध में आया, अंदरूनी सिंध भी आबाद हुआ, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो थी उनकी वो अक्सरियत वो पाकिस्तान के शहर कराची में आबाद हुई, जो कि बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश भी है, उन्हीं का शहर है और यहीं पर उनका मकबरा भी है। नाज़रीन, मैंने सिर्फ ये तफसील थोड़ी सी इसलिए बयान की है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो शीर और शिकर होकर एक कौम बनकर रहते हैं। लेकिन हमारे साथ जो अलमिया हुआ है उसमें मैं छोटी सी आपको एक बात बता दूं आज, और आज की ख़ास बात जो है वो बात ये है कि जनाब अली इस वक्त का जो हमारा वज़ीर आज़म है वो ख़ास तौर से एक प्लान के ज़रिए एक बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना
پلاٹ بنا کر اس کو اوپر پلان کر کے کھڑا کیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں نا ہم نے اپنا پلاٹ خریدا، اس کے اوپر گھر بنایا، اس کے اوپر جناب اپنا محل بنایا. اسی طرح سے ایک بہترین جسے کہتے ہیں دماغ نے ایک بہترین پلاننگ کری، اور اس پلاننگ کے تحت جو ہے یہ جو ہے ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، جس کا نام ہے خان نیازی. میں آپ کو یہاں پر 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک تاریخ میں آپ کے سامنے اس میں سے ایک چیز نہیں آئی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ اور جس طرح سے ہم نے ہسٹری پڑھی ہے اور ہم نے یہ سنا بھی ہے، اور مختلف ہمارے جو ہے تجزیہ نگار بھی اور ہمارے جو ہے مختلف مذہبی اور دینی اسکالر اور دنیاوی اسکالر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہود و ہنود اور یہود و نصارہ اپنی پلاننگ جو کرتے ہیں اپنی ترقی کی، کامیابی کی، وہ اگلے 50 سال کی کرتے ہیں. یعنی آج اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں تو آج کا پلان تو ان کا اپنے 50 سال پہلے انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. اسی طرح سے جب 1992 کا ورلڈ کپ ہوا تو ہمارے پاکستانی قوم ایک ٹائٹل جیت کر لے کر آئی. اب تو شکوک و شبہات اس طرف بھی چلے گئے ہیں، اور میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 1992 کا ورلڈ کپ ٹائٹل جو ہے جس ٹیم کی قیادت ہمارے آج کے وزیر اعظم کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ایک پلاننگ کے تحت وہ ٹائٹل دلوایا گیا. کیونکہ انگریز نے، یہودیوں نے اس ورلڈ کپ سے پہلے ہی یہ پلاننگ کر لی تھی کہ اب ہمیں کوئی ایک ایسا مہرہ چاہیے جو پاکستان میں ہمارے لیے بہترین کام کر سکے. کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہر طرح سے آزما کے دیکھ لیا تھا. پاکستان کے اندر وہ لوگوں کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کر سکے جو انہوں نے پیدا کرنی تھی، یعنی پاکستان کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا کام اور اپنے وطن کی محبت پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں سے نکالنے کا کام. تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت وہ ورلڈ کپ جتوا کے آج کے موجودہ ہمارے وزیر اعظم کو ہیرو بنایا. پاکستانی قوم کے سامنے ان کو ایک سیلیبریٹی بنا دیا بہترین قسم کا. اس کے بعد ان کی شادی یہودیوں میں کرائی گئی. شادی کے بعد آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد اس کی باقاعدہ پھر طلاق کرائی گئی. طلاق کے بعد جناب علی اس کو یہ انسینٹیو دیا گیا کہ جناب علی ہم تم کو جو ہے پاکستان کا ایک بہترین لیڈر بنائیں گے، پاکستان کا ہم آپ کو وزیر اعظم بنوائیں گے، تم کو ہم جو ہے جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اس طرح سے چلو. عوام کے دلوں کو جیتنے کے لیے پہلے ہی دل جیت چکا تھا ورلڈ کپ لا کے پاکستان کے اندر. اب مزید ایک یہ کہ دیکھیں جناب میں کتنا نیک ہوں، کتنا پارسا ہوں. میں نے جو اپنی بیوی کے ذریعے مجھے جائیداد ملنی تھی میرے حصے میں آنی تھی، میں نے وہ بھی چھوڑ دی. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو جس قوم کا وہ نام لیتے ہیں چاہے وہ خان ہو یا نیازی ہو، آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں خانوں کی. کیا کسی خان نے کبھی اپنی اولاد چھوڑی ہے؟ یہ خان قوم تو وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے دوسروں کی جان بھی لے لیتا ہے. اور پھر خان تو پکے مسلمان ہوتے ہیں. یہ کیسا خان ہے کہ اس نے اپنی اولادوں کو یہودیوں کے یہاں پلنے کے لیے چھوڑ دیا؟ ہاں، یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ ایک ان کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ اس سے پیدا ہونے والے بچے آئندہ چل کر وہ ان کو کیا بنائیں گے یہ تو ان کا مستقبل ہی بتائے گا. لیکن عوام کی ہمدردیاں کس طرح سے نیازی صاحب جیتیں گے کہ دیکھیں جی میں نے پاکستان کی محبت میں اس عورت کو طلاق بھی دے دی کیونکہ وہ پاکستان آ کے رہنا نہیں چاہتی تھی. دیکھیں میں نے پاکستان کی محبت میں ساری دولت چھوڑ دی اور اولاد بھی چھوڑ دی. یہ ایک پاکستان کے لوگوں کو سمپیتی گین کرنے کا طریقہ کار. اچھا، اب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد ان کے پلان کو لیک آؤٹ کیا. یہودیوں کے اس پلان کو لیک آؤٹ کس نے کیا؟ پاکستان کے ایک سابق گورنر جو اس وقت اب دنیا میں نہیں ہے، حکیم محمد سعید صاحب نے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی. اس کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے جناب علی اخبار میں بھی پبلش ہوئی کتاب کو. انہوں نے باقاعدہ پورا پلان کیا کہ پاکستان کے ایک کرکٹر کو یہودیوں نے چن لیا ہے اور آئندہ وزیر اعظم بنانے کے لیے. ساری ڈیٹیل انہوں نے اس کتاب میں لکھی. اس کی فوراً بعد کیا ہوا، ان جو حکیم سعید صاحب کو جو ہے ان کا مرڈر ہو گیا. اب مرڈر کنہوں نے کیا وہ آج تک بات کھل کے سامنے نہیں آئی. یوں تو ہمارے یہاں جناب علی اگر پولیس اسٹیشن میں جناب آپ ہاتھی کو پکڑ کے بھی لے جائیں تو وہ کہہ دیتا جناب میں تو چڑیا کا بچہ ہوں. وہ ایک علیحدہ بات ہے
کہ کن لوگوں سے ان کا جرم جو قبول کروایا گیا. یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ اگر جناب علی کسی کو بھی لے کے چلا جائے پولیس تھانے کے اندر تو اس سے آپ جو کچھ کہلوانا چاہے وہ کہہ دیتے ہیں. یہ جنرل سی بات ہے, اس میں کوئی وضاحت کی بات نہیں ہے. جو بھی قاتل پکڑے گا انہوں نے جو بھی الزام دیا. پھر آپ دیکھیے, یہ تو اب موجودہ وزیر اعظم کا میں نے آپ کو بتا دیا. میری باتیں ہیں بالکل کھری کھری اور کلیئر باتیں کہ وزیر اعظم ہمارا اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ پلان کردہ وزیر اعظم ہے. اور کس نے پلاننگ کی؟ یہودیوں نے پلاننگ کری. اب جو وزیر اعظم یہودیوں کی پلاننگ سے جناب پاکستان کی حکومت سنبھالے ہوا ہے, تو کیا سمجھتی ہے قوم ہماری کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہوگا؟ جس نے پہلے دن سے دھوکہ دیا, ٹائٹل اس کے نام یہودیوں نے کرایا, وہ یہودیوں کا گرویدہ ہو گیا. اس کے بعد جناب علی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بہترین لیڈر بنائیں گے, اس کو پبلک میں بھیجا. پھر اس کو جناب علی انسینٹیو دیا, جاؤ تم جناب علی ہاسپٹل کی بنیاد رکھو. اس نے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی, اور جب ہاسپٹل کی بنیاد رکھی, آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جس طرح سے وہ کہتا ہے نا میں آپ کو ستانا چاہتا ہوں, میں آپ کو رلانا چاہتا ہوں, میں آپ کو رلاؤں گا, میں تڑپاؤں گا, اسی طرح میں آپ کو یاد دلاؤں گا, میں آپ کو بار بار یاد دلاؤں گا کہ آپ اس کے الفاظ اٹھا کے دیکھیے کہ جب ورلڈ کپ اس نے جیتا ہے, جب ہاسپٹل کی بنیاد رکھی ہے, اس کے مختلف تقریروں کے اندر یہ اس کے جملے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا تھا اس لیے کہ میں اپنا ہاسپٹل بنا سکوں. تو ورلڈ کپ اس نے پاکستان کی قوم کے لیے نہیں جیتا تھا. ہماری پاکستان کی قوم کتنی سادہ ہے, کتنی بھولی ہے. اب آئیے میں چلتا ہوں ماضی کی طرف. دیکھیں, قائد اعظم نے نعرہ دیا پاکستان کا. ہماری پاکستان کی قوم بہت سچی, بہت سادہ, بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ہمدرد. انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہاں مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک چاہیے, سب قائد اعظم کے پیچھے لگ گئے. خاص طور سے اس میں وہ طبقہ جو ہجرت کر کے ہندوستان سے موجودہ پاکستان کے حصے میں ٹرانسفر ہوا, سب اس کے پیچھے لگ گئے, قائد اعظم کے پیچھے. اور الحمدللہ یہ جسے کہتے ہیں نا مدینہ الثانی, جسے پاکستان کا نام ہے, جس کے معنی مدینہ الثانی, یہ ہمیں حاصل ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے, اس کے بعد جو لوگ پاکستان کو بنانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا تھا قائد اعظم سے, وہ دور ہو گئے. وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت میں تھے, انہوں نے کہا تھا پاکستان نہیں بننا چاہیے, مسلمان تھے لیکن پاکستان کی مخالفت میں تھے, وہ آگے آگے. اس کے بعد کچھ عرصہ مل جل کے معاملات چلتے رہے, نیا نیا پاکستان بنا تھا. لیکن آپ دیکھیے قانون ابھی تک کوئی برٹش کا چل رہا ہے ہمارے تھانوں میں, ہمارے کچہری میں, ہمارے پولیس اسٹیشن کے اندر. ٹھیک ہے, چلے چلتے رہے, آگے بڑھیے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد قوم کو جو ہے, جب کسی نے کوئی ایک نعرہ دیا, جب کسی نے کوئی قوم کی رہنمائی کی بات کری, کوئی اچھا سلوگن دیا, قوم اس کے پیچھے لگ گئی. ایوب خان آئے, قوم اس کے پیچھے لگ گئی. چلے جی ایوب خان نے ایک چھوٹا سا کام کیا. اس کے بعد کون آیا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے. انہوں نے قوم کو کیا نعرہ دیا؟ ہماری قوم کتنی سادہ ہے, کتنی بھولی ہے. دیکھیں آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, بھٹو قیامت تک زندہ رہے گا. کتنی ہماری سادہ قوم ہے. ٹھیک ہے, قوم کو کیا نعرہ دیا؟ روٹی, کپڑا اور مکان. نعرہ دیا ہے. یہ نعرے کا فلسفہ بڑا ٹیڑھا ہے. ہماری قوم کو نعرے دیا تھا, ہماری قوم پوری کی پوری اس نعرے میں بہ گئی. کراچی سے لے کے خیبر تک اور کشمیر سے لے کے بلوچستان کی سنگلاخ پہاڑیوں تک پیپلز پارٹی ون کر گئی ایک نعرے پر. قوم کو کیا چاہیے تھا؟ قوم کو عزت کے ساتھ روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے اور مکان چاہیے, جو آج تک نہیں ملا اور نہ ہی ملے گا. اب سولوشن جو ہمارے خان نیازی نے پیش کیا وہ میں بعد میں بتاؤں گا قوم کو کہ وہ سکون کس طرح اس کو حاصل ہوگا. تو روٹی, کپڑا اور مکان قوم بہ گئی. اس کے بعد جناب علی او ہو ہمارے علماء اکرام نے ایک بڑا کردار ادا کیا. تو جناب یہ بھٹو صاحب جو قوم کو بحرہ روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اب ان کی جناب حکومت نہیں رہنی چاہیے. ایک تحریک چلی جس میں تمام 9 ستارے بھائی بھائی اور یہ کیا نام ہے فلاں چیز کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, وہ سارے اکٹھے ہوئے, بھٹو کی حکومت گئی. لیکن ان کو ملا کیا؟ ان کو ملا کیا؟ بھٹو کی حکومت تو چلی گئی, ان کو کیا ملا؟ ایک ڈکٹیٹر ملا. اب ڈکٹیٹر صاحب تشریف لے کر آ گئے. ان ڈکٹیٹر صاحب نے قوم کو جو ہے نعرہ دیا اسلام کا, میں پاکستان کے اندر اسلام لاؤں گا جناب علی. اور جناب انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کو, وہ بن گئے جناب علی امیر المومنین بن گئے, خود صاحب کا امیر المومنین بن گئے.
خود جناب علی کرا کے جسے کہتے ہیں الیکشن تو کرائے نہیں انہوں نے, ووٹنگ کرا کے, کیونکہ وہ قوم کی سمپیتی سمجھ گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, جناب ریفرینڈم کرایا, اس پہ لکھ دیا جی آپ نے کلمے کو ووٹ دینا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو, یا آپ کو یہودی بننا ہے یا عیسائی بننا ہے یا ہندو بننا ہے یا نصرانی بننا ہے. تو بھائی یہ وہ قوم تھی جو ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنی لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کے اپنی گھر بار جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان آئی تھی, اور یہ ملک حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر. تو یقیناً اس نے تو کلمے کو ہی کلک کرنا تھا نا, تو خود ساختہ ریفرینڈم کرا کے صدر بن گئے. آپ جناب جب صدر بن گئے اس کے بعد تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا نا بھائی, جنہوں نے صدارتی نظام نافذ کیا ہوا تھا, امیر المومنین بھی تھے, وہ سارے کچھ تمغے انہوں نے خود اپنے سینے پر سجا لیے تھے. اب اس کے ساتھ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا کیا, قوم کو انہوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے عصبیت, لسانیت, فرقہ وارانیت, یہ انہوں نے قوم کو تحفے میں دیے. اسلام تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے, وہ کہاں سے لے کر آتے, ان کی شکل پہ اسلام نہیں تھا, سمجھے. ایسے ہی اگر مندروں کی جا کے گھنٹیاں بجانے والے لوگ اگر اسلام لانا چاہیں گے تو پھر کہاں سے اسلام آئے گا. تو انہوں نے کیا کیا, پھر دوسرا ایک اور انہوں نے ہیروئن کا کلچر دیا اس قوم کو, یہ تحفے میں دیا. میں جو کہتا ہوں کئی جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری قوم بے لگام ہوئی ہوئی, یہ ہماری قوم ان تمام چیزوں کو آزما چکی ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ قوم کے دل میں کتنی محبت ہے, کتنی انسانیت ہے, کہ اگر کہیں ایک جگہ ایک حادثہ ہو جائے, بس کا حادثہ ہوا, لوگ ایک والنٹری طور پر مریضوں کو نکال کر بد حادثے کے اندر سے ہاسپٹل پہنچاتے ہیں. بلڈنگ گر گئی, لوگ والنٹری طور پر سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں. ابھی کرونا وائرس آیا, آپ دیکھیے جناب لوگوں نے والنٹری طور پر کتنا کردار ادا کیا اس کے اندر. ایک جگہ جگہ کھانے کے دسترخوان اس قوم میں لگائے گئے. جب قوم کو بھوک افلاس آتا ہے, پاکستان کا کون سا شہر ایسا ہے جہاں پر فری دسترخوان نہیں لگتے ہوں. یہ قوم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. جنگوں کی جب بات آئی تو یہ قوم وہ تھی کہ جس نے اپنے سینے سے بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی. نوجوانوں نے یہ کردار ادا کیا. ہمارے عسکری لوگوں نے جو کردار ادا کیا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں سویلینس کی بات کر رہا ہوں. لاہور واگا بارڈر ڈنڈے لے کے لوگ نکل گئے, اتنی وطن سے محبت کرنے والے لوگ. ان کو جو ہے برباد کیا ہے علماء کرام نے, ان کو برباد کیا ہے ہمارے کیا نام ہے عسکری اداروں کے لوگوں نے, ان کو برباد کیا ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کے ان جمعداروں نے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اپنے قوم کے اندر, جن کی کوئی شناخت نہیں تھی اپنے قوم کے اندر. ان کو جب پاکستان مل گیا تو وہ یہ سمجھے کہ جناب علی ہم وہاں تو چوڑے چماڑے تھے, یہاں تو ہمیں ایک وطن مل گیا اتنا بڑا, ہم اس کو جناب علی کس طرح سے کیپچر کریں. ان لوگوں نے قوم کا شرازہ بکھیرا ہے. سب سے پہلے ڈکٹیٹروں نے قوم کو عصبیت لسانیت میں بانٹ دیا, پھر جناب علی علماء اکرام نے فرقہ وارانیت میں بانٹ دیا ان کو. یہ محبت کرنے والی قوم نہیں ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی قوم, اس کو فرقہ وارانیت, عصبیت, لسانیت اور کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا. انہی ڈکٹیٹر صاحب نے سندھ کے اندر بسنے والے اردو اسپیکنگ والوں کے اندر سے ایک ایسے آدمی کو چنا, قوم اس کے پیچھے لگ گئی. جب قوم نے دیکھا کہ یہ ہمارا ریبر رہنما بن سکتا ہے, ہمیں ہر طرح سے جو ہے کوٹا سسٹم سے دبایا جا رہا ہے, تو ایک اس میں سے ہمارے انہی ڈکٹیٹر صاحب نے ایک آدمی کو چنا, اس کو ہائی لائٹ کیا, اوپر پہنچایا, قوم اس کے پیچھے لگ گئی. چلیے اس کے بعد جناب علی کیا ہوا کہ جنرل صاحب کو بھی آزما لیا, اس اردو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی آزما لیا. پھر جناب علی ہمارے ایک لیڈر پنجاب سے ابھرے, وہ بھی جو ہے وہ لیڈر انہی صاحب کی پیداوار تھے, انہی جرنیل کی پیداوار تھے. انہوں نے ان کو پش کیا, ہائی لائٹ کیا, انہوں نے قوم کو نعرہ دیا کہ جناب علی ہم انفراسٹرکچر دیں گے, ہم قوم کو ترقی کی طرف لے جائیں گے, ہم تو قوم کو اعلیٰ تعلیم دیں گے. چلیے جناب, اب قوم ان کے پیچھے لگ گئی. انہوں نے جناب اپنا کردار ادا کیا, جو کچھ آپ کے سامنے وہ بھی بتا دوں, جو کرنا چاہیے تو وہ تو نہیں کیا, لیکن پھر بھی بہت کچھ کر گئے. چلو قوم کو کچھ نہیں دیا تو ایک کم سے کم قوم کو جو ہے وہ ایٹمی پاور تو بنا گئے, ان کے دور کے اندر یہ سلسلہ ہو گیا.
اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر میں آ کے، وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے، یہ قوم کا جو سراسا بکھرا ہے، جو قوم اب بکھرا ہوا وہ بنی ہوئی ہے، کراؤڈ بنی ہوئی ہے، قوم نہیں ہے، یہ کراؤڈ ہے. ہر آدمی اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہے. یہ قوم نہیں بچی ہے، یہ کراؤڈ بچا ہے. اب اس کراؤڈ پہ شب و خون مارنے کے لیے جو یہودیوں کا مورا تھا وہ آ کر بیٹھ گیا. کون؟ یہودیوں کا مورا خان نیازی. اب میں آج کے پروگرام باتیں کری کے اندر جو میں نے باتیں کی ہیں، ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس پروگرام کو سنیں تو اس پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی جو حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس میں صداقت ہے. اگر صداقت ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ قوم بننا چاہتے ہیں، اسی طرح سے کراؤڈ رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ قوم بننا چاہتے ہیں تو اب کی باری نہ تمہاری نہ زرداری، اب کی باری نہ نواز نہ عمران، اب کی باری عوام کی باری. دیکھیں عوام کے اندر سے انقلاب آئے گا. اگر عوام سچی ہے، اپنے نمائندے جن کا تعلق کسی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت سے نہیں ہو، مذہبی جماعتوں کو بھی اپنا کے دیکھ لیا. قوم لگی کس بات پر لگی؟ تحفظ ناموس رسالت کے پیچھے. 2 مرتبہ میدان میں نکل آئے. ایک وہ ڈرامے کر کے چلا گیا، کفن پہن کے، کفن اتار کے ابھی تک زندہ ہے. ایسے مردے بھی ہیں ہمارے ہاں جو کفن پہننے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں سالہ سال، تو وہ تو مردہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور لیڈر کو جناب علی میدان میں لایا گیا جن کا نام خادر حسین رضوی صاحب ہے. ان کے پیچھے قوم لگی. انقلاب کا وقت آ گیا تھا، پاکستان میں انقلاب آنے جا رہا تھا کہ وہ ایک سادہ پرچے کے اوپر اتنے جاندیدہ آدمی اقبال کے اوپر، جن کو ایسا عبور ہے کہ شاید کوئی پاکستان کے اندر ایسا آدمی ہو جو اقبال کی بات کر سکتا ہو، اقبال میں بول سکتا ہو، اتنے جاندیدہ آدمی ایک سادہ پرچے کے اوپر جناب علی دستخط کر کے، جناب علی جو قوم جس شان و شوکت کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں نکل کر آئی تھی، اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا انہوں نے. تو اب ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے قوم لگ کر آئے. اب قوم کے پیچھے قوم لگے گی. آپ قوم کو یہ چاہیے کہ اپنے ہی لوگوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالیں جو پاکستان کے سچے دوست ہو، جو سچے مسلمان ہو، نہ یہودیوں کے یار ہو، نہ عیسائیوں کے تلوے چاٹنے والے ہوں، نہ ہی سپر پاور جو دنیاوی سپر پاور ہے ان کے آگے سجدہ ریز کرنے والے ہوں، تقریریں کرنے والے نہ ہو، بھاشن مارنے والے نہ ہو، وعدے کرنے والے نہ ہو، ڈیلیور کرنے والے ہوں. اور ایسے لوگ ہماری قوم کے اندر موجود ہیں. کیا ہماری قوم نے عبدالستار نیازی خان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا؟ کیا ہماری قوم نے مولانا شاہ احمد نورانی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ ایک اور نیازی، ایک اور ہمارے یہاں عبدالستار ایدی صاحب ہیں. کیا ہماری قوم نے عبدالستار ایدی کو نہیں دیکھا؟ اس نے آپ سے کیا مانگا؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک کس کا ہے؟ عبدالستار ایدی کا ہے. دنیا کے اندر اس نے آپ سے کیا مانگا؟ کیا اس نے کوئی وزارت مانگی، کوئی سفارت مانگی؟ قوم کے لیے کام کیا. ایسے لوگ اور بھی موجود ہیں، لیکن پلانٹ کردہ نیازی صاحب سے جان چھڑائیے، اور پلانٹ کردہ ملالہ یوسفزئی جس کی تیاری ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ سب کچھ اشکار ہو چکا ہے، اس سے بھی بچ کے رہیے گا. میری قوم سے یہی التجا ہے کہ آپ اپنے اندر سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر کھرے سکوں کو باہر لے کر آئیے. علامہ اقبال کا شعر ہے، نہ ہو نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو، یہ تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.